सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आज 12वां रोज़ मौलाना साहब बिलखुसूस और अपोजिशन बिलउमूम उनके आज़ादी मार्च का और 7वां रोज़ कह सकते हैं आप धरने का मौसम की शिद्दत के बावजूद। चाय बगोयां ये थी कि आज से 3 रोज़ पहले मौलाना फजल रहमान साहब अपना धरना ख़त्म करने का ऐलान कर देंगे और बड़ी मुसद्दिक़ा इत्तलात खुद मौलाना साहब की अपनी पार्टी के कुछ सोर्सेज से सामने आ रही थी, लेकिन यकायक कुछ ऐसा हुआ है कि मौलाना साहब ने अब फैसला किया है कि वो इसको ख़त्म नहीं करेंगे और कब ख़त्म करेंगे इसकी कोई हतमी तारीख अभी तक सामने नहीं आ रही है। चौधरी बरादरान गुज़श्ता दिन उन्होंने 3 दफ़ा मुलाकात की मौलाना साहब से, आज एक दफ़ा फिर मुलाकात हुई तो 2 दिनों में 4 दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं और हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उसने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद किया है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड दिया है कि वो यानी जिस तरह वो चाहें इस मसले को अगर हल करें तो हुकूमत उनकी हाँ में हाँ मिलाएगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक किसी ऐसे नुक्ते पर नहीं पहुँचे जिसको एक मुत्तफ़िक नुक्ता कहा जा सके। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो फरमाया मैं चाहूँगा ज़रा आपको दिखाएं। कल के जलसे में उन्होंने कहा कि जी 12 रबीउल अव्वल तक वो यहीं पर हैं, यानी कम से कम 3 दिन तो और हैं वो यहाँ। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को इस आजादी मार्च को हम सीरत तैयबा कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर देंगे। राइट, यानी इसका मतलब है 12 रबीउल अव्वल तक मजीद 3 दिन मौलाना फजल रहमान साहब का धरना ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये 12 तक 3 दिन तो हुकूमत को और मौलाना साहब को बर्दाश्त करना पड़ेगा इस्लामाबाद के अंदर। महमूद खान अचकज़ई साहब जो मुसलसल हमें मौलाना साहब के साथ नज़र आ रहे हैं, अगर कोई है अपोजिशन में से तो वो अचकज़ई साहब हैं। पीपल्स पार्टी PMLN के ना तो कैंप वहाँ नज़र आ रहे हैं, ना झंडे नज़र आ रहे हैं, ना ही अब लीडरशिप जो मेन लीडरशिप है वो नज़र आ रही है कंटेनर के ऊपर। तो महमूद अचकज़ई साहब ने जो कल फरमाया कि 5 लोग आएँ और वो हल्फ दें और वो कह दें कि धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, दिखाएं जी क्या कहा। सीधी सादी बात है, 5 आदमी कुरान उठा के कहे इमरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी फौज का कोई जर्नल, कोई शरीफ सहाफी आए कुरान पे हाथ रखे कि इस इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, हम उठ जाएंगे, हम चले जाएंगे। राइट जी, मेरे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल मेंबर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुफ्ती शकूर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आ रहे हैं पार्लियामेंट के इजलास से। उमर सरफराज चीमा साहब ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तर्जुमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, आपका बहुत शुक्रिया। और नबील गबोल साहब सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ हैं कराची से। उमर सरफराज चीमा साहब, जो अचकज़ई साहब ने फरमाया कि कोई 5 लोग उन्होंने कहा कि फ़ौज में से आ जाए, जज आ जाए, सियासतदान आ जाए, साफ़ी आ जाएँ, 5 लोग आके हल्फ दे दें, कह दें कि जी धांधली नहीं हुई, हम छोड़ के चले जाएंगे। शुक्रिया अमीर अब्बास। बात यह है कि जिस तरह मौलाना साहब की अभी तक जितनी डिमांड्स आई हैं मार्च और ये धरने के हवाले से, वो इंतहाई जिस तरह गैर मंतकी हैं, उसी तरीके से ये अचकज़ई साहब की भी बात बड़ी मज़े का खेस सी लगती है। अगर इन कुरान पे हाथ रखवाना या कसम लेनी है तो जो साथ खड़े हैं मौलाना, सबसे पहले तो उनसे लें जिनके कैंडिडेट से जो है अचकज़ई साहब जो है वो इलेक्शन हारे। अब बात यह है कि ये कोई जब कोई मंतकी कोई वजह ना हो, कोई ख़ास कोई वाज़ेह कोई मकसद ना हो सामने, तो फिर इस किस्म की आपको हर रोज़ एक नए से नए एक शगुफ़े सुनने को मिलते हैं। जबकि आपको भी पता है कि मैं समझता हूँ कि ये बल्कि जमहूरी इक़दार की जो है इन्होंने तज़यीक़ की है कि जिस अंदाज से ये मार्च और ये जो धरने की जो नौटंकी रचाई है इन्होंने, इसमें किसी किस्म का भी मैं समझता हूँ कोई जमहूरी कोई इनकी कोई डिमांड ऐसी कोई हो। इलेक्शन के हवाले से ये बात करते हैं मौलाना फजल रहमान खुद, जो अली अमीन गंडापुर से इलेक्शन हारे DI खान के अंदर, अली अमीन गंडापुर 10 दफ़ा कह चुका है इनको कि आए, अगर आपको अभी भी कोई शक है तो दोबारा इलेक्शन लड़ लेते हैं। अब उस तरफ तो ये आता नहीं। अब जब उस पेशकश को जब इन्होंने रद्द किया तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपनी हार को तस्लीम कर लिया। मौलाना खुद जानते हैं कि उनको हल्के के अवाम ने जो है बार बार मौका देने के बाद जो है 2018 के अंदर मुस्तरद किया है। अब अगर दोबारा ये अली अमीन गंडापुर की अगर ये ऑफर को अगर कबूल कर लें
تو ان کو بھی پتہ ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے بری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ دھرنا یہ مارچ جو دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ بھی جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ جن جماعتوں نے دم بھرا تھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں سیاسی طور پہ، ان کی بھی جو انوالومنٹ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ سوائے اس کے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک شرارتاً ایک صرف اشتعال دلانے کے لیے مولانا کو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے، کیونکہ خود ان جماعتوں کی پرفارمنس جو آپ کے سامنے جب یہ مارچ لاہور میں آیا کتنی انوالومنٹ رہی پی ایم ایل این کی، جو لاہور جو کہ گڑھ سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے پورے پنجاب کے اندر اور باقی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آج بھی وہی وہ خاکی وردیوں والے ان کے اپنے جو رضاکار ہیں یا جو ان کی اپنی جو ڈنڈا فورس ہے اسی کے اہلکار ہیں جو بیچارے وہاں پہ سردی میں بارش میں وہاں پہ خوار ہو رہے ہیں، خود یہ جو ہے آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے گرم چائے اور سوپ پی رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے کال و فعل میں ان کی سیاست کا کیا محور کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، وہ بھی قوم کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوٹنکی کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے جو آپ جب کیا کرتے تھے جلسے دھرنے تو مولانا صاحب نے بھی اس کا بڑا زبردست جواب دیا ہے، انہوں نے آپ کے جلسوں کی تعریف کی. آپ ان کو نوٹنکی کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب نے کیا فرمایا ذرا وہ دکھائیں. پاکستان کے حکمرانوں کے لیے پیغام تھا کہ یہ اجتماع تماشبینوں کا نہیں ہے، یہ اجتماع کوئی پکنک کا اجتماع نہیں ہے، یہ اجتماع کسی عیاشی کا اجتماع نہیں ہے، یہ اپنے نظریے اور موقف کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا اجتماع ہے. چیمہ صاحب خوش ہیں اب؟ امیر عباس مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ جتنی بھی گفتگو کی ہے یہ فضل الرحمان نے شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ خود اپنے وہ ہمارا جو دھرنا تھا یا ہمارا جو احتجاج تھا وہ باقاعدہ ایک جمہوری عمل کا حصہ تھا، وہ عوام کے ووٹ کے استحقاق کے لیے دھرنا تھا. اس دھرنے کے اندر وہ ایک جینون عوامی حمایت تھی. اس کے اندر ہم نے یہ نہیں کیا کہ غریبوں کے بچوں کو جو ہے سڑکوں پہ جو ہے سردی اور بارش میں چھوڑ دیں اور اپنے گھر والوں کو گھر میں چھوڑیں، وہ آرام کریں گھر میں بیٹھ کے، اور غریب کے بچے جو ہیں وہ باہر سردی اور بارش میں جو ہے وہاں پہ خوار ہوتے رہیں. اس طرح کا دھرنا نہیں تھا. وہاں پہ بوڑھے بچے، نوجوان، خواتین، اپنے ہمارے فیملی ممبرز آپ کے سامنے آپ لوگ خود آ کے دیکھتے رہیں. وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ کرائے کے ڈنڈا بردار جو ہے ان کو لا کے وہاں پہ بٹھا دیا جائے. وہ تو ان کی انصار الاسلام ان کی اپنی فورس ہے، کرائے کی تو نہیں ہے آپ کے سامنے. بھائی وہ تو کرائے کی تو نہیں نا، انصار الاسلام تو مولانا صاحب. ایک بات بتائیں کہ یہ جو سارا دیکھیں، جب کوئی ایک کلیئر کٹ آپ کا کوئی جمہوری کوئی ایسا کوئی ہدف نہ ہو، کوئی مقاصد ایسے نہ ہو، ابھی تک آپ کے سامنے جتنی ڈیمانڈز آئی ہیں وہ مجھے یہ بتا دیں کہ جس طرح ابھی دھاندلی کے حوالے سے بھی ابھی یہ جس قسم کے یہ شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں، مجھے بتائیں اس کے اندر کوئی ایسی کوئی لاجیکل کوئی ایسی ڈیمانڈ ان کی ہے کیا؟ انہوں نے پچھلے 1.25 سال کے اندر کوئی الیکشن کمیشن، ٹریبیونل، پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کی جماعت کے لوگ موجود ہیں، عدالت کے اندر گئے ہوں، کسی ٹریبیونل میں گئے ہوں، کہیں کچھ کیا؟ مفتی صاحب آپ نے وہ یہ فرما رہے ہیں، ہم نے عدلیہ، ٹریبیونل، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، تمام آپشن ایگزاسٹ کرنے کے بعد جب ہمارے ڈیمانڈ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا تو پھر آپ نے کہا کہ جی اب ہم اسٹریٹ پاور یوز کریں. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو استعمال نہیں کیا، آپ نے ڈائریکٹ ہی کہا کہ جی ہلہ بول دو حکومت کے اوپر. محترم، میں نے چیمہ صاحب کی باتیں سن لی. انہوں نے مختلف انداز سے ہمارے آزادی مارچ کے شرکاء کو یعنی کرائے کا بھی کہہ دیا، غریب بھی کہہ دیا، مختلف پروپیگنڈے کے ذریعے مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا، انہوں نے بھی کنڈم کرنے کی کوشش کی. کیا ان کے دھرنے ہمارے آزادی مارچ کے شرکاء میں کوئی فرق دنیا محسوس نہیں کرتی؟ اس کے دھرنے میں جو لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اور خواتین جو ماؤں کی شکل میں آئی تھی ان کے گود میں ہوتے تھے. کیا اس زمانے میں بارش نہیں ہوئی تھی اس کی 126 دنوں میں؟ کیا وہ خواتین یا وہ بچے پھر عمران خان کے ساتھ بانی گالہ میں بارش سے پناہ لیتے تھے؟ اگر انہوں نے بنی گالہ میں ان کو پناہ دیا تھا اور بارش سے بچاتے تو پھر ہمیں آر دلاتے. آپ جائیں، پورے پینڈال کا وزٹ کریں
کہ ہمارے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہم نے تو پہلے ان کو یہ کہا تھا کہ شناختی کارڈ ہر ایک کے پاس ہوگا، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان کے مختلف وزیروں کو یہ بات کی تھی کہ آپ ہر ایک آ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، جنہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا۔ زرتاج گلہ صاحبہ نے بھی مطالبہ کیا تھا، ان کو ہم نے کہا کہ آپ چیک کریں۔ اس کے علاوہ دوسرے جو وزراء نے مطالبہ کیا تھا ان کو بھی کہا ہم نے کیا ہے چیک کریں کہ اس میں کوئی نابالغ بھی ہے۔ یار ہمارے ساتھ جو آئے ہیں نظریات کی بنیاد پر آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بارش کے سامنے ایسے ڈٹے ہوئے ہیں جس طرح ہمارے فورسز ہندوستان کے فورسز کے مقابلے میں ڈٹے رہتے ہیں۔ وہ جنگ کا میدان ہے، میں بتاتا ہوں جی، میں بتاتا ہوں جس طرح ایک فوجی جنگ میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، اور جمہوریت میں جنگ جو ہوتا ہے وہ آئینی طریقے سے احتجاج کے طریقے سے ہوتا ہے، تو ہم احتجاج کے لیے آئے ہیں، اور جمہوریت پر جن لوگوں نے وار کیا ہے اور سلیکشن کے ذریعے جو آئے ہیں ان کے مقابلے میں عوام کا یہ ٹھاٹھا مارتے ہوئے سمندر جو اسلام آباد میں آج موجود ہے، اور نہ بارش کا ان کو کوئی پرواہ ہے، نہ سرد ہواؤں کا ان کو کوئی پرواہ ہے۔ آپ تو امتحان لینے نا ان کا، اور یہ دیکھو سردی میں آپ مولانا صاحب امتحان تو لینے نا، اس پہ کوئی شک میں نہیں۔ تو خواہش مولانا صاحب کی کہ عمران خان کو نکالو، میں بتا دوں خان صاحب نے وعدے کیے تھے کہ میں ان کو کنٹینر دوں گا، روٹی بھی دوں گا، ان کے انہوں نے آفر کی، آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ نہیں میں بتاتا ہوں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کل ٹویٹ کی ان کے ٹویٹ اس طرح ہوتا ہے جس طرح دوسرے یو ٹرن ان کے ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے سپاہی بیچارے آ کر ہمارے خیموں میں پناہ لیتے ہیں، اسلام آباد پولیس کو ہم روٹی فراہم کرتے ہیں، ہمارے وہ پانی جو ہم ٹینکی بھر کے لاتے ہیں اپنے چندے کے پیسوں کے ذریعے، ان سے ہم ان کو پانی دیتے ہیں۔ اور انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہے فاشسٹ ذہنیت کے حوالے سے، ہمارے جو ساتھی ایکسیڈنٹ کے حوالے سے زخمی ہوئے تھے جب اسپتالوں کو لے گئے، یقیناً انسان کو رونا آتا ہے کہ ایسی فاشسٹ ذہنیت، انہوں نے اسپتالوں کو ہدایت کی تھی اور ہمارے ان زخمی مریضوں کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ افسوس کی بات ہے، جی ہے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر ہمارے 3 ساتھی شہید ہوئے، ایک کو ہارٹ اٹیک ہوا اسلام آباد میں، کسی اسپتال نے قبول اور آج بھی ڈپٹی میئر اسلام آباد جو ہے ان کی زیر نگرانی وہاں پہ باقاعدہ صفائی کرائی جا رہی ہے، اور وہاں پہ شرکا جو ہے ان کی مدد کے لیے وہاں پہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جی دیکھو بات سن لو، وہ کہہ رہے ہیں کہ بات سن لو، میں نے ان کی باتوں میں کوئی مداخلت نہیں کی، ان میں برداشت نہیں ہے بھائی۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں اپنے باری میں کہیں، اپنے باری میں وہ کہیں، ان میں تو برداشت نہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے تو امریت کے پیداوار ہے، کسی کی بات سننے کی بھی برداشت نہیں کرتے۔ دیکھو آئے ہمارے ساتھ، آپ خود چاہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ آپ آئیں ہوٹلوں میں اسلام آباد میں، یہ کراچی کمپنی کے ہوٹل ہے ہمارے ساتھ۔ آپ اگر آپ مجھے بات کرنے نہیں دیتے پھر آپ کے باتوں میں میں بھی اس طرح انگڑائی لوں گا، ایسی بات نہیں ہے، ایسا طریقہ نہیں ہے۔ کراچی کمپنی کے ہوٹل میں ہمارے ساتھیوں کو جو مسافر یہاں آئے ان کو رات کے وقت بارش کے وقت میں بھی ٹھہرنا نہیں دیتے۔ کہاں پہ ٹھہرنے نہیں دیتے؟ یہ ہوٹل میں جب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کمرہ دو، ہمارے ساتھیوں کو کمرہ نہیں دیتے۔ مفتی صاحب یہ بات، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، میں تو آپ سے سن رہا ہوں، کہیں آپ رپورٹ مجھے نہیں ہوا۔ نہیں، آپ آئیں ہمارے، میں آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں ساتھیوں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ ہمارے ذمہ دار ساتھی ہے، ہمارے کے پی کے جنرل سیکرٹری مولانا عطاءالحق صاحب گرین پیلس میں چلا گیا، انہوں نے ان کو کہا کہ ہمیں ہدایت دی ہے، آئی بی والے مختلف اداروں والے ہیں، نام دیتا ہوں، نام لے سکتا ہوں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، انہوں نے ہمارے اوپر ہوٹلوں کے دروازے بند کیے، ان بیچاروں کو مجبور کیا ہے کہ اگر آپ نے ان کو جو آپ کے ہوٹل بند کرتے ہیں، یہ تو بڑا غلط کیا ہے۔ اگر اتنا بڑا ظلم، نبیل گبور صاحب کو شامل کرنا، بڑا ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو ان کا یہ طریقہ کار جو ہے بہت ناجائز ہے۔ اگر یہ تو بڑا نامناسب ہے۔ نبیل صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، میں ذرا سر آپ کو ایک محمود خان اچکزئی صاحب نے کچھ فرمایا ہے، میں چاہوں گا ذرا آپ سن لیں۔ بلوچستان میں ٹاپل کی گئی تھی اور پھر صادق سنجرانی صاحب سامنے آ گئے تھے اور پھر بلوچستان عوامی پارٹی بنی تھی، دکھائیں ذرا۔ عمران خان کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں
रिश्वत को खत्म करना है। मैं उसे एक शरीफ आदमी की हैसियत से कसम देता हूँ, क्या उसे पता नहीं है कि किस अंदाज में कोयटा की हुकूमत को गिराया गया। यहाँ इस कंटेनर में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें पता है कि किस एमपीए की क्या कीमत थी, किस एमपीए ने कितना पैसा लिया, इसकी तहकीकात क्यों नहीं होती। राइट नबील भाई, ये जो बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का कार्य खैर था, इसमें इमरान खान और जरदारी साहब दोनों इकट्ठे शामिल थे। तो अचकजई साहब सिर्फ इमरान खान साहब से सवाल कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं धरने में और आज़ादी मार्च में, आपसे क्यों नहीं सवाल करते? देखिए, हमसे इसलिए सवाल नहीं करते क्योंकि हम इनके साथ धरने में साथ हैं और मैं समझता हूँ कि अगर हम साथ नहीं होते तो ये हमसे भी सवाल करते। लेकिन सियासत जो है ना, सियासत एक चेस गेम है, शतरंज का एक गेम है। उसको किस तरीके से आपको अपने मोरे आगे करने हैं, किस तरह आपको बादशाह को गिराना है, किस तरह आपको वजीरों को गिराना है। क्या खूबसूरत बात आपने की है, जबरदस्त। तो हमने वो सब चीजें देखे ना, हमें वो सब चीजें, मैं पहले दिन से कह रहा था कि हम उस वक्त धरने में जाएंगे जब मौलाना धरने की जगह पहुंचेगा, क्योंकि हमें पता नहीं था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो माशाल्लाह इतनी तादाद में लोग लेकर पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। हमें तो पहले ये कहा गया था कि शायद उनको आने नहीं देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहली दफा मौलाना के नहीं बल्कि ऑपोजिशन के ट्रैप में गवर्नमेंट आ गई। और जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान वहां पहुंचे, आज मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना फजल रहमान खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये इनका जो है ना आखिरी तुरंत का पत्ता है जो उन्होंने फेंका है। और ये उनका सियासी कैरियर में बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग एक मकाम आ गया है कि अगर वो वापस चले गए खाली हाथ तो मौलाना फजल रहमान की सियासत जो है वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। अच्छा नबील भाई, ये तो बड़ी जबरदस्त बात आपने की कि अगर मौलाना के मुतालबात माने गए तो इमरान खान की सियासत हमेशा के लिए खत्म, और अगर मौलाना खाली हाथ चले गए बगैर कोई फेस सेविंग लिए तो मौलाना साहब की सियासत खत्म। देखिए, दोनों के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है इस वक्त मौलाना फजल रहमान भी और इमरान खान दोनों जो है ना, ये दोनों के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इन दोनों में से एक को जाना पड़ेगा। अब दोनों में से एक को जाना पड़ेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि हालात इस वक्त देखें, जो पाकिस्तान के माशी हालात है, जिस तरीके से गवर्नेंस हो रही है, जिस तरीके से गलत फैसले हुए हैं, जिस तरीके से इमरान खान के एक नहीं दो नहीं 36 तो स्पोक्स पर्सन है। आदमी किसकी बात पर एतबार करे, किसकी बात पर एतबार ना करे। वजीरों का जो इतना बड़ा फौज इन्होंने रखा हुआ है, उनके अंदर मुझे बताए मेरिट पे कौन है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इमरान खान ने जो पहले दिन से जिस तरीके से, मैं तो पहले दिन से कह रहा था इमरान खान सियासी आदमी नहीं है। वो लीडर जरूर हो सकता है लेकिन वो सियासी आदमी नहीं है, उसको सियासी सोच नहीं है, वरना वो ऐसी टीम अपने साथ नहीं रखता। ये टीम है जिसमें माशी जो हालात इस वक्त जो बहरान से हम गुजर रहे हैं, ये असद उमर की वजह से, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये शेख रशीद टाइप लोगों की वजह से, ये उन लोगों के वजह से जो काबीना में बैठे हैं, जो नैब सदा है, जिनके नाम नैब में, जिनके लिए चेयरमैन नैब ने कहा कि अगर मैं कार्रवाई करता हूँ तो ये हुकूमत गिर जाएगी। तो मैं आपको ये मुझे तो हैरानगी है कि इमरान खान को जाहिर है कोई पीछे से कोई डोरी है जो उसकी चला रहा है, लेकिन वो उसके साथ सच्चा नहीं है। उन्होंने अपने हाथ उठा लिए। ये मैं बता दूं, पहले तो हम इंतजार में होते थे, इमरान खान भी इंतजार में होता था कि एम्पायर उनके 3 बयान आए हैं नबील भाई, किसने का हाथ उठा लिए? एक हफ्ते के अंदर 3 बयान उनके आगे कि हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं हाथ उठा लिए। देखिए मेरी बात सुने, जब हम बात करते हैं जिससे अब कोई आदमी खुद आकर, कोई इदारा खुद आकर कहे कि भाई जी ये मौलाना हमारे ऊपर हिट कर रहा है, कौन सा हमारा इदारा, माशाल्लाह पाकिस्तान फौज जिस पे हम फखर करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस पे हम फखर करते हैं, कोई किसी इदारे को बीच में सियासत पे तो आना भी नहीं चाहिए और आकर अपने आप को क्लीन नहीं करना चाहिए या क्लियर नहीं करना चाहिए कि मौलाना फजल रहमान ने जो है इदारे का जब नाम लिया तो फौज ISPR को बीच में आने नहीं चाहिए।
वो तो देखे ना, मौलाना फजल रहमान ने जब किसी का नाम नहीं लिया तो आप क्यों अपने आप को कहते हैं कि जी हमारे ऊपर जो है ये अच्छा, कर रहे हैं। ये आपने बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया। मैं यही सवाल आपसे आगे जाके करूंगा, लेकिन ब्रेक से पहले जरा चीमा साहब से पूछूं। चीमा साहब, इतना तो जालिम नहीं होना चाहिए ना आपकी हुकूमत को कि आप इनको ना होटलों में ठहरने दे रहे हैं, ना आप इनको बारिश से भागते कहीं और पनाह लेने दे रहे हैं आप इनको। अमीर अब्बास, आपको याद होगा 2014 का जो हमारा धरना था 126 दिन का, उसके अंदर भी बड़ी तूफ़ानी बारिशें भी हुई, काफ़ी सर्दी भी थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई रिलीफ या कोई ऐसी सपोर्ट नहीं थी। जब कल प्राइम मिनिस्टर ने खुद हिदायत की चेयरमैन CDA को, आज बल्कि बाकायदा तौर पे डिप्टी मेयर की जो है निगरानी के अंदर जो है एक टीम तश्कील दी गई जो वहाँ पे सफाई और जो शुरका हैं उनकी इमदाद के लिए वहाँ पे जो सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। अब ये मुफ्ती साहब जो बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से, मैं वो एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बड़ा मिसइंटरप्रेट किया गया। हमने जो पहले भी बात की थी कि क्योंकि मौजूदा हुकूमत का जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो मदरसा रिफॉर्म्स का जो एजेंडा था, उससे डेफिनेटली ये जो स्टेक होल्डर्स थे जो हमेशा से मदरसे के बच्चों को वर्गा के जो है अपनी एक पॉलिटिकल न्यूसेंस कायम की, हर हुकूमत के साथ अपना एक जो है पाए में से कुछ ना कुछ हिस्सा लेते रहे, ये वो लोग हैं जो अब पिछले साल सवा साल से बेरोज़गार भी हैं, पार्लियामेंट से बाहर भी हैं। लेकिन मैं ये एक सवाल बतौर एक पाकिस्तानी भी जो है मुफ्ती साहब से और नबील साहब से भी करना चाहता हूँ और बाकी जमातों से भी, कि मुझे ये बताएं कि आज पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं। मईशत जो है तारीख़ के बदतरीन बहरान में जो है दलदल में ये PMLN की गवर्नमेंट छोड़ के गई, बॉर्डर के ऊपर एस्केलेशन आपके सामने है। आज कोई 86 दिन तकरीबन हो चुके हैं। कश्मीर के अंदर जो मोदी हुकूमत का जो गासबाना जो कब्ज़ा है, जो जारहाना इक़दाम वहाँ पे हो रहे हैं, और हुकूमत वक्त जो है वो और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो है उनकी मैं समझता हूँ काविशों का नतीजा है कि पूरी दुनिया के अंदर जब आवाज़ आने लगी कश्मीर के हवाले से, कश्मीरियों की हिमायत के अंदर, तो फिर अचानक जो है मौलाना नमूदार होते हैं अपने इस एक नाम नहाद एजेंडे के। मैंने बड़ा एक सादा सा सवाल किया था, अगर इनको कोई एतराज़ था, और ख़ासतौर पर अचकज़ई साहब की आपने बात की, तो उनको सबसे ज़्यादा एतराज़ तो मौलाना के साथ सवाल करना चाहिए। मौलाना के हवाले से हल्के के हवाले से जो मैंने आपसे बात की कि जो सिटिंग एक मिनिस्टर है वो इनको चैलेंज कर रहा है कि मौलाना अगर आपको शक है तो दोबारा इलेक्शन लड़ लेते हैं, वहाँ से ये भाग जाते हैं। फिर बाकी भी जितने मामलात हैं वो आपके सामने, कोई ऐसा एजेंडा, फिर मैं नहीं वो अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता कि कोई ऐसा साजिशी एजेंडा, लेकिन बज़ाहिर जो ऑप्टिक्स हैं, जो हालात हैं ज़मीनी हक़ाइक़, वो तो बता रहे हैं कि मकसद क्या है कि कश्मीर इशू से तवज्जो हटाना आपके सामने, कि जहाँ पे हम रोज़ाना हर टॉक शो के ऊपर मोदी हुकूमत के गासबाना इक़दामात को कंडेम कर रहे थे, पूरी दुनिया को के सामने उनका मकरूज चेहरा मोदी हुकूमत का जो है उसको एक्सपोज कर रहे थे। आज हम पिछले 20-25 दिन से बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी मौलाना का आखिर मसला है क्या, ये चाहते क्या है। अभी जो नबील साहब भी बात कर रहे थे जनाब मौलाना उठ जाए तो मौलाना की सियासत खत्म, और अगर इस्तीफा ले लें मौलाना को डिस्कस तो किया जाएगा, यानी कि ये लोग बैठ के बाहर बैठे तमाशाई बैठे मौलाना साहब के साथ इनके लिए तो अगर मौलाना साहब के साथ 9 सियासी जमातें आ जाएं, बाहर बैठ के शरारत कर रहे हैं, मौलाना को इस चीज का एहसास करना चाहिए। उमर भाई, मौलाना साहब के साथ अगर छोटी बड़ी 9 सियासी जमातें खड़ी होंगी तो मीडिया तो डिस्कस करेगा ना, वो टॉक ऑफ द टाउन, गॉसिप्स, ये तो इससे बड़ा और हॉट इशू क्या होगा। मैं मौलाना के वो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, हमारे जलसे के अंदर बड़े बूढ़े बच्चे ख़वातीन तमाम, इवन अपने जो मकसद कहने का, इवन आपके फैमिली मेंबर्स, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स जो है उस धरने के अंदर मौजूद थे। यहाँ पे जो बात की जा रही है, जो 18 साल या बच्चों की जो बात की गई थी कि वो धरने पे नहीं होने चाहिए, वो था कि मदरसे के बच्चों को जो है इस्तेमाल नहीं करें, अपने बच्चों को लेके आए, कोई मुमानियत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा इनको। मुफ्ती साहब लाए कल अपने पूरे खानदान फैमिली के साथ वहाँ पे आके बैठे, पता चले कि वाकई ये लोग सीरियस हैं, बजाय इसके कि गरीबों के बच्चों को वहाँ पे ख्वार करने की सड़कों पे। खवातीन और बच्चे पाकिस्तानी हैं, और ये मदारिस के दो तलबा जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं, उनको वोट का हक है। किसके बच्चे? जो इमरान खान के धरने में वो बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल आप लोगों ने तारीफ पता है, मुझे पता है कि वो आप लोग एजेंडा लेके चलते रहे। मौजूदा हुकूमत जो मदरसा रिफॉर्म्स लेके आ रही है, उनको भी एक जिम्मेदार शहरी बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस मुल्क का एसेट बनेंगे वो सारे बच्चे, जवान है,
وہ کبڈی کھیلتے ہیں، یہاں جو ہے والی بال کھیلتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے خود صفائی کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ اگر لانا چاہیں آپ اپنے خاندان کے تمام افراد کو لا سکتے ہیں، اپنے والدین کو لا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ 1500 2000 یہ جہاد ہے، اگر آپ اس کو واقعی اگر جہاد تحریک سمجھ کے نکلیں تو اس کے اندر آپ بالکل اپنے لا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کسی قسم کی۔ رائٹ، چلیں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتا ہے مفتی صاحب سے اور نبیل قبول صاحب سے بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مفتی شکور صاحب، ایک بڑا زبردست ایونٹ آ رہا ہے پرسوں 9 نومبر کو، یوم اقبال بھی ہے، کرتارپور جو گردوارہ ہے اور راہداری ہے اس کا افتتاح بھی وزیر اعظم کریں گے، بھارت سے بھی مہمان آ رہے ہیں اور ایک انٹرنیشنل اس کو کوریج ہوگی، انٹرنیشنل ایونٹ ہوگا۔ ظاہری بات ہے جہاں جہاں سکھ رہتے ہیں پوری دنیا میں ان سب کے لیے یہ ایک خبر اور کنسرن ہے ان کے لیے۔ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ اس کے اوپر اگر اپوزیشن شامل ہو جائے پرائم منسٹر کے اور گورنمنٹ کے تو اس کرائسس سے بھی باہر آ سکتے ہیں، وہ ایونٹ بھی سیلیبریٹ ہو سکتا ہے، فیس سیونگ بھی ہو سکتی ہے اور معاملہ فی الحال سیٹل بھی ہو سکتا ہے۔ محترم عامر عباس صاحب، علامہ اقبال میرے خیال میں صرف پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا بہت بڑا، پورے مشرق کا شاعر ہے نا، شاعر مشرق ہے، امت مسلمہ کا ایک عظیم شخصیت ہے۔ لیکن اس کا ویژن جو تھا، آپ کو بھی پتہ ہوگا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس کا ویژن اس طرح تھا۔ تو جمہوریت کے بارے میں بھی تو ان کا ایک شعر ہے نا۔ ہاں، جمہوریت کے بارے میں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ان کا ذہن دینی، بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ تولا نہیں کرتے، تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک دیندار نیک آدمی تھا، اور آج کل اور پاکستان کا خواب جو ہو جس انداز سے دیکھتے وہ اس انداز سے تھے، اور علامہ صاحب نے جو سوچ دیا تھا وہ اس کو لوگ آج کل مذہبی کارڈ کہتے ہیں۔ میرے خیال میں علامہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں مذہبی، ہم علامہ کی سوچ کو استعمال کرتے ہیں، اس میں شک نہیں۔ پاکستان کا کارڈ ہم استعمال کرتے ہیں، پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ آزاد ہوا ہے، اس میں سمجھ میں آئی، اور پاکستان کا آئین جو ہے اس میں بھی اسلامی جمہوریہ، اسلامی لفظ بھی ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بھی نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن و سنت کیا ہمارے مذہب کا موٹ و بنیاد نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو پھر لوگ اس طرح جو کہتے ہیں میرے خیال میں، میرے نظر میں اچھے نہیں ہیں۔ دوسری بات، وہ جو مذہب کا کارڈ کہتے ہیں آپ مذہبی طور پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ نہیں، ہم دیکھو جمعیت علماء ایک اعتدال پسند جماعت ہے، ایک روادار جماعت ہے، رواداری ہے اس میں۔ ہمارے اسٹیج پر آپ خواتین دیکھتے ہیں، ہمارے اسٹیج پر آپ اقلیتوں کی نمائندگی بھی دیکھتے ہیں، ہمارے اسٹیج پر دوسرے پارٹیوں کے لوگ بھی دیتے ہیں، مختلف فرقوں کے لوگ بھی آتے ہیں، اس میں ہم ہر ایک کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ایک انتہا پسند جماعت تو نہیں ہے، ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہے، رہ گئی یہ بات جو بلکہ مولانا تو خود نشانہ بنے ایکسٹریمزم کا، بہت، اس میں کوئی شک نہیں، مولانا 4 بار ان پر حملے ہوئے ہیں۔ یہ کرتارپور کا مسئلہ جو ہے، یہ میرے خیال میں ہم ان کو جس نظر سے دیکھتے ہیں، پاکستان دشمنی ہمیں نظر اس کے اندرون میں نظر آ رہا ہے، اس پروجیکٹ کے اندر بالکل اس کو تو بڑا سراہا جا رہا ہے اس پروجیکٹ کو پوری دنیا میں۔ کہتا ہوں کہ کسی ہندوستانی کو بغیر پاسپورٹ کے پاکستان کے سرزمین پر داخل کرانا، لیکن وہ اس باڑ سے باہر نہیں جا سکتا جو باڑ لگائی، وہ باڑ بھی پاکستانی علاقہ ہے، نہ پاکستانی علاقہ، پاکستان کے سرزمین پر ایک ہندوستانی آتا ہے اور اس میں ہر ایک ہو سکتا ہے، ہندوستان کا کوئی اس میں راک ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہندوستانی ہے۔ سکھ برادری پوری دنیا میں ہوگا، وہ پاکستان کی حمایتی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی شک نہیں۔ ہندوستان کے دوسرے اقوام بھی اس طرح مظلوم ہو سکتے ہیں، ہندوستان تو ظالم ملک ہے، وہاں دوسرے اقوام کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو اس طرح راہ دینا کہ اس میں یہ سب کچھ ہو جائے، ہم تو ایک سرحد پر جو ہیں ایل او سی پر، لیکن اتنی مفتی صاحب اب آپ دیکھیں جے یو آئی فے اگر روٹ کے سائیڈ پہ بیٹھ جائے حکومت سے، میں بتاتا ہوں، یہی آپ حکومت کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو حل کرتے کہ جی ہم بالکل کرتارپور پہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہی چیزیں آپ کا مسئلہ جو ہے یقیناً ہم اس کو جس نظر سے دیکھتے ہیں، پاکستان دوستی کی نظر سے اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ پاکستان کے لیے ہم بہتر نہیں سمجھتے،
یہ پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کے سرزمین پہ کلی چھٹی دینے کے مترادف ہے. اس میں کیا حکومت کو سازش کرنی ہے؟ اور حکومت سازش کر رہا ہے. اور حکومت میں بتاتا ہوں سازش اس لیے کر رہے ہیں کہ جب مودی الیکشن کر رہا تھا تو خان صاحب اس کے لیے یعنی اس طرح خوشنما الفاظ کہتے تھے کہ اگر وہ آئے تو کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا. اور کشمیر کا مسئلہ نہیں، ستیاناش کیا انہوں نے. کشمیر کو کتنا نقصان پہنچایا. اور جب مولانا تھے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تو ساری دنیا کو پتا تھا کہ کشمیر پوری دنیا کو پتا کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کون ہے؟ مولانا ہے. اور اس لیے لوگ ڈر گئے کہ بھئی چھیڑنا نہیں کشمیر. یہی وجہ تھا کہ انہوں نے اس انداز سے کشمیر کا مسئلہ پیش کیا کہ ہندوستانی جرت تک نہیں کر سکتی تھی. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. صحیح. اور ہمارے بنیادی طور پر جو ریزرو یا فارن کرنسی یا زر مبادلہ ہے ان کے ذخائر اسٹیٹ بینک میں $7 ارب تک نہیں رہے. تو ہندوستان اس لیے تو جرت کرتا ہے کہ پاکستان کمزور ہے. تو پاکستانی معیشت کو IMF کے کہنے پر 3 بار ایک سال میں انہوں نے بجٹ پیش کی. اور یہ مہنگائی کا طوفان، اور یہ بجلی مہنگی، یہ چینی مہنگی، یہ آٹا مہنگا، یہ گیس مہنگے، اور جو بہرحال آپ دیکھیں روپے کے قدر میں جو تزلیل آپ نے بالکل روپے کے. تو یہ خان صاحب ابھی بجلی پھر مہنگی کر دی سب کچھ. میں بتاتا ایک منٹ جی. اور خان صاحب نے معیشت کا جو ستیاناش کیا، کیا روس دفاعی لحاظ سے کمزور ہوا تھا جو وہ بکر رہا تھا؟ نہیں، وہ معاشی لحاظ سے بھی ہو گیا تھا. تو خان صاحب نے IMF اور ورلڈ بینک کے لوگوں کو لا کے پاکستان کی معیشت پر سوار کیے. تو شاید ہمیں تو یہ سازش معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. سازش کی بو آ رہی ہے پاکستان کی بالکل. اور یہ کہ انہوں نے جو ہمارے بھائی جان نے بات کی، یہ ایک وزیر صاحب کی جو گدڑ بھب کیا وہ کر رہے ہیں، وہ تو قاتل ہے. ان پر 302 کیس درج ہے. علی امین گنڈاپور پر 302 کیس. ہاں یہ ویسے مولانا صاحب کو علی امین گنڈاپور نے نہیں شکست دی، ان کو شیخ یعقوب صاحب نے. نہیں میں بتاتا ہوں جی. علی امین صاحب جو ہیں اس کی زندگی، ان کا کردار یار، اس کے جو برانڈ، جس برانڈ کے وہ شہد پیتے ہیں، حیران ہوں تو شہد تو نہیں، لیکن وہ برانڈ برانڈ کے بھی شہد اچھی بات ہے. برانڈ عجیب برانڈ تھا بہرحال، اس میں شک نہیں. شہد اچھی بات ہے. جس بھی برانڈ نے بھی پیے ہیں، لیکن جس برانڈ کے وہ پیتے ہیں ہم کم از کم وہ جرت نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی ایسا برانڈ ہے تو شہد تو مت کہنا. تو ہم تو یہ. اور مدرسے کے بچے پاکستان، انہوں نے مدرسے کے بچے پاکستانی نہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے بالغ ہو، ووٹ ہو ان کا، وہ آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور کالج کے اسٹوڈنٹ اگر دھرنے میں آتے ہیں تو وہ جائز. مدرسے کے بالکل آ سکتے ہیں. یہ ظلم ہے. نبیل کمال صاحب، آپ نے بڑا زبردست ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جی ISPR کو اور فوج کو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں نہیں آنا چاہیے یا اس طرح سے جواب نہیں دینا چاہیے. یہ آپ کا نقطہ بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ نقطہ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کل ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی DG ISPR نے کہ جس کو زیادہ تنقید کا نشانہ بہ گیا کہ یہ بالکل نامناسب سٹیٹمنٹ تھی، وہ اس سے اوائڈ کرتے تو زیادہ بہتر تھا، یا اننیسیسری سٹیٹمنٹ تھی. ایک لفظ ان کا ایسا تھا. اچھا، محمود اشرقزئی صاحب نے کچھ فرمایا، میں آپ کو سنواتا ہوں، پھر اس جو اسی کانٹیکسٹ میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. پاکستانی فوج ہماری فوج ہے، لیکن کیا ہم پوچھ سکتے ہیں اس فوج میں سندھی کا حصہ کیا ہے؟ سندھی اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ، ان کا فوج میں کتنا حصہ ہے؟ بلوچ کا فوج میں کتنا حصہ ہے؟ جی نبیل کمال صاحب، اگر فوج کو اس طرح سے ایتھنیسائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا اگر مولانا صاحب نکے کعبہ کہہ کے اور اداروں کے ذریعے سے وہ ایک بل واسطہ یا بلا واسطہ طور پر فوج کی طرف اشارہ کریں گے اور یہ روز ہوگا، تو آخر پھر فوج بھی جو جواب دے گی نا اپنے ترجمان کے ذریعے سے. بالکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ میں سمجھتا ہوں محمود خان اشرقزئی کا ٹون ابھی سے نہیں، شروع سے ہی کافی متنازع رہا ہے ہمارے اداروں کے خلاف، خاص کر ہمارے فوج کے خلاف. اور میں سمجھتا ہوں، میں پرسنلی کنڈیم کروں گا کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ سندھی کتنے، بلوچ کتنے ہیں. بھائی سندھی بلوچ اگر میرٹ پہ آئیں گے، فوج تو میرٹ دیکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نے جو دیکھا ہے فوج کے اندر بہت سارے سندھی ہیں، بہت سارے بلوچ ہیں، لیکن اگر وہ میرٹ پہ آتے ہیں تو وہ کرنل بنیں گے، وہ میجر جنرل بنیں گے، لیفٹیننٹ جنرل بنیں گے، ان کو آگے بڑھنا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ محمود خان اشرقزئی کو پاکستانی فوج کے حوالے سے دینا چاہیے.
جہاں تک دیکھیں سیاسی باتیں ہوتی ہیں اور سیاست پہ اگر کوئی انگلیاں اٹھتی ہیں اداروں کے اوپر، تو میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہمارے کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو باتیں ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر کرتے ہیں، لیکن پھر جا کے کسی نہ کسی ادارے کے جو ہے سربراہ سے یا اس کے ڈپٹی سے جا کے ملنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، جا ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، پھر جا کر پھر کہتے بھی ہیں کہ جی آپ جو ہے ہمارے سر پر ہاتھ رکھے، آپ نے نکے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، یہ جو ہے بیکار ہے، یہ کوئی آپ لوگوں کو جو ہے اس کوئی رزلٹ نہیں دے سکے گا، آپ مجھ پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، میں مولانا کو سیٹ کر لوں گا، میں سب کچھ دیکھ لوں گا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور پھر میں ایک اور مشورہ دوں گا، ہمارے مولانا صاحب یہاں بیٹھے ہیں MNA صاحب، کہ آپ مولانا فضل الرحمان کوئی 50 کالے بکرے کا جو ہے نا صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی حکومت نے چاہے وہ نواب اکبر بگٹی کے پاس بھیجا، نواب اکبر بگٹی بیچارے شہید ہو گئے، چاہے وہ لال مسجد میں بھیجا تو لال مسجد کا کیا اینڈ ہوا، میرے خیال میں نہیں بھیجنا چاہیے، جن کا پاس ریکارڈ جو ہے وہ بڑا خطرناک رہا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان کو خود سوچنا پڑے گا، اب نہ پیپلز پارٹی کو سوچنا پڑے گا، نہ مسلم لیگ نون کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ جو مسلم لیگ نون کو حاصل کرنا تھا وہ ان کو حاصل ہو چکا ہے۔ نواز شریف بھی جو ہے وہ بیل پر باہر آ گئے، مریم بھی بیل پر باہر آ گئی، جو ایک ٹارگٹ تھا وہ تو ہدف جو ہے ان کو حاصل ہو گیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ڈرائیونگ سیٹ پر ہے، وہ اپنی سیاست اپنے فیوچر کو خود سوچے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے سردار نبیل گبول صاحب، یہ سردار صاحب آپ نے کہا کہ یہ ٹارگٹ تھا، یعنی یہ کیا مریم صاحبہ کی بیل، کیپٹن صفدر کی بیل، نواز شریف صاحب کی بیل، 3 بیلز ہو گئیں شریف فیملی میں سے، صرف ایک شخص ہے جس کی ابھی بیل نہیں ہوئی، وہ حمزہ شہباز ہے، شہباز شریف کی بھی بیل ہو گئی، تو یہ کوئی ٹارگٹ تھا مولانا صاحب کا؟ مولانا صاحب کا ہو نہیں ہو، لیکن مسلم لیگ کا ٹارگٹ تھا۔ مسلم لیگ کے جو جتنے بھی لیڈرز جو ہیں وہاں پر جا کر کنٹینر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور مسلم لیگ کے ورکرز نہیں ہیں اور ورکر سارے JUI کے ہیں، تو اس چیز کا فائدہ تو وہ اٹھا گئے وہ لوگ، انہوں نے جا کر اب اور یہ تو مہربانی مولانا فضل الرحمان کی ہے کہ وہ اپنی دوستی نبھا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ تو اپنے کام اتار گئی۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کے لیڈران بھی جو ہے وہ اتنی تعداد میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے کنٹینر پہ تقریر کرتے ہوئے، لیکن یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ نہ استعمال کسی کو کرے، نہ اپنے آپ کو استعمال ہونے دے۔ یہ بڑا زبردست بہتر یہ ہے کہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جس طرح قرآن پہ حلف اٹھا لیں، ہم قرآن کو نہیں لے کر آتے ہیں سیاست میں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا 6 حلقوں کو صرف یہ کھول دیں، جس طرح ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا حلقہ کھولا تو 85,000 جعلی ووٹ نکلے، جس پر تھم امپریشن نہیں تھے، پاؤں کے انگوٹھے کا امپریشن تھا، انہوں نے انگوٹھے بھی جو لگائے وہ پاؤں کے انگوٹھے کے لگائے ہیں۔ آپ اس طرح 6 حلقے صرف کھول دیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ 2018 کے الیکشن جو تھا وہ کیسا۔ یہ بڑا جائز مطالبہ آپ نے کیا ہے نبیل گبول صاحب، آپ نے وہ مطالبہ کیا ہے جو عمران خان کے مطالبے کے وزن پہ پورا اترتا ہے۔ عمر چیمہ صاحب، آپ نے کہا کہ جی 4 حلقے کھول دیں، عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا، نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں 6 حلقے کھول دیں، بات ختم۔ دیکھیں امیر عباس، جب یہ اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کی الیکشن دھاندلی کے حوالے سے، تو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے تشکیل دی گئی اپوزیشن کی ڈیمانڈ کے اوپر ہی۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر JUI کے فضل الرحمان یا باقی کسی اور ممبر کو اگر کوئی اعتراض ہے تو ان کو چاہیے کہ باقاعدہ الیکشن کمیشن ہے، ٹریبیونل ہے، وہ فورمز ہیں جہاں پہ جا کے پہلے وہاں پہ کوشش کریں۔ اگر ان کو وہاں پہ حق نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، اس کے بعد یہ آپشنز ہوتی ہیں۔ اور میں آپ کے توسط سے بھی دھرنے کے شرکا سے بھی کہوں گا کہ آپ کا جمہوری حق ہے احتجاج کرنا، لیکن احتجاج کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی وقت کا تعین دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی اس حرکت سے کیا ملکی مفاد کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ بھی جس طرح آپ بات کر رہے تھے کرتارپور کی اگر تکلیف ہے تو صرف اور صرف مودی سرکار کو ہے اس وقت، اور کسی کو یا ان کے جو ہم نوا ہیں ان کو تکلیف ہو سکتی ہے
کوئی ذی شعور آدمی بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ نہ صرف دو ہمسایوں کے درمیان بلکہ جو ریجنل جو اکانومی ہے، معیشت ہے، اس کو بھی اس سے جو ہے فائدہ ہوگا. اور موجودہ حکومت آپ کے سامنے ہے ٹورزم کے حوالے سے، ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے خاص طور کے اوپر کافی انیشیٹوز لے رہی ہے. اسی طریقے سے بدھسٹ ٹورزم ہے، سکھ ٹورزم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ، کیونکہ ہمارے پاس ایسے مقامات ایسے ہیں جو مذہبی طور پہ ان کی وہ اہمیت ہے کہ جس طرح ہم مسلمان جاتے ہیں مر جاتے ہیں، اسی طرح سے بدھسٹ کے لیے، سکھوں کے لیے بھی یہاں پہ ایسے مقامات ہیں. اور ہم نے تو اسلام میں یہی دیکھیں، ہمیں جو اسلامی ہمیں جو تعلیمات ملی اس میں تو یہ کہا کہ کبھی دوسرے مذاق کا احترام نہ کہو کہ وہ تمہارے خداؤں کا نہ جو آپ نے فرمایا، میں جو مذہبی حقوق ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، نبیل صاحب سے ایک سوال کر کے پھر اس قسم کا جو ہے مفتی صاحب سے لاسٹ پروپیگنڈا اس کے خلاف شروع کر دیا جائے. نبیل گبول صاحب، یہ کیا ہی اچھا نہ ہو کہ عمران خان صاحب افتتاح کر رہے ہوں، ساتھ بلاول بھی کھڑے ہوں، شہباز شریف صاحب بھی کھڑے ہوں، ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کھڑے ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا، لیکن سب اکٹھے ہو گئے تھے، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی، اور عمران خان بھی اس وقت ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. تو کیا یہ بہتر نہیں کہ یہ اگر ایک اچھا سٹیپ ہے اگر تو اس میں سارے کھڑے ہو جائیں گے تو اس سے یہ ہے کہ ایک اچھا جیسر بھی جائے گا اور ملک میں یہ جو درجہ حرارت ہے یہ بھی کم ہو جائے گا؟ نہیں، اکٹھے تو کھڑے ہیں نا، اور کیسے کھڑے ہوں گے؟ مطلب جس کو جب بھی موقع ملتا ہے وہاں جا کے تقریر کر کے آتا ہے. ایسے بھی لیڈر ہیں جن کو جانتا ہوں جو خود اپنے بلبوتے پہ جو ہے 500 لوگ اکٹھا نہیں کر سکتے. انہوں نے دیکھ لیا مولانا فضل الرحمان کا ہزاروں کا جو ہے مجمع ہے، انہوں نے کہا چلو یار ہم بھی تقریر کر دیں گے، ٹی وی میں ہمارا بھی شکل آ جائے گا. تو تقریر تو سب کر رہے، اکٹھے کھڑے ہیں، لیکن کچھ ایسے جو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بیساکھیوں کے سارے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب اپنی مفاد کو دیکھ رہے ہیں، سب اپنا کام اتر جائے، اپنا کام پورا اور بھاڑ میں جائے نورا، وہی والی بات ہے. تو اب آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. 12 ربیع الاول کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا فیز جو شروع ہوگا نا، یہ دوسرا فیز شروع ہوگا آزادی مارچ کا، یہ کوئی نہ کوئی رزلٹ لے کر آئے گا. مفتی شگور صاحب، کون استعفے اور پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے ارلی الیکشن کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے جس پہ کوئی حکومت کے ساتھ آپ کی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھو، ہم وہ باتیں نہیں کرتے جس طرح ہمارے چیمہ صاحب نے کی، اور یا ہمارے گبول بھائی نے بعض باتیں ایسی کی. اصل بات یہ ہے کہ نہ ہم این آر او کے قائل ہیں. عمران خان آئے روز جو کہتے ہیں کہ این آر او مانگتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ این آر او کیا چیز ہے. این آر او کوئی لونڈی ہے کہ کسی کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے این آر او مانگتے ہیں. اب تو لونڈیوں والا دور نہیں ہے، یا کوئی اس کی بیٹی ہوگی یا کیا ہے، ہم تو کسی سے رشتہ نہیں مانگتے. مولانا صاحب ہمارے ہم خیال ہیں، رشتے کی بات مولانا عزت کی بات ہوتی ہے. کا بھی پتہ ہے، اور مولانا صاحب کو جو ہے ریڈ یار بات تو سن لو، آپ بات نہیں سنتے، مصیبت ہے یہ. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اگر یہ بات ہے کہ این آر او سے مراد ہو یہ بات کہ نو ریسپیکٹڈ اینی پرسن، یہ مسئلہ ہو تو خان صاحب سے کون ہے جو عزت کا توقع رکھے؟ کسی کو این آر او تو ذلت ہے، نہیں، این آر او ریسپیکٹ نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ این آر او کا اگر یہ ایبریویٹڈ الفاظ ہے تو اگر اس کی ایبریویشن اس طرح ہی کرے این آر او مثلا نو ریسپیکٹ ہے، یہ نیشنل نہیں چھوڑو یہ باتیں، جہاں پہ پاکستان کے بڑے بڑے چور چپکوں کو جو ہے ان کے کیسز میرے بات سن لو بھائی جان. کیا گیا تھا؟ آپ کون سے ملک میں تھے مفتی صاحب؟ کیا بات کہنے دو، مجھے آپ بات کہنے نہیں دیتے، آپ تو لڑ پڑتے ہیں. مصیبت تو یہ، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے این آر او. جو کہتے ہیں ہم سے این آر او مانگتے، این آر او مانگتے، این آر او، ہم کسی سے این آر او نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا حق ہے، ووٹ کو عزت دو کا مسئلہ جو ہے یہ پوری قوم کا مسئلہ بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے سلیکٹڈ دھاندلی کے نتیجے میں یہ حکومت آئی ہے اور پوری قوم جو ہے اس پر متفق ہے کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں، اور دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں جو آ جائے اس سے ہم صرف استعفیٰ مانگتے ہیں اور کوئی نارو میں نارو نہیں. اگر یہ فائنل ہے؟ نہیں، یہ فائنل بات ہے. اگر استعفیٰ نہ ملا تو بالکل ہمارا مطالبہ این آر او میں صرف ابھی بھی دیکھ لیں، آپشن کو نکال لیں، سوچ لیں ابھی بھی. نہیں میں کوئی کیا تو کہہ رہے ہم نہیں دیں گے. یہ آپشن ہے، یہ حکومت ختم، نیا الیکشن، سمجھ میں آئی؟
اور اس کا استعفا دیکھیں حکومت دیکھیں عمران خان استعفا دے نہیں رہے اور کسی اور نے اگر لینا تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ساتھ کھڑے ہوئے تو پھر استعفا کیسے آئے گا؟ کیوں نہیں دیں گے؟ انہوں نے خود کہا تھا کہ 20-25 ہزار لوگ لائیں، وہ تو ان کا تو خود کہنا ہے کہ 50 ہزار لوگ ہیں تو میں استعفا دوں گا، یہ بات انہوں نے کی تھی۔ اور ایک تھوڑا سا یوٹرن پھر لے، ایک بات آخری بات میں کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں استعفا نہیں دیتا، یہ ان کی کوئی آر کی بات نہیں، کیونکہ یوٹرن کی وہ تو عادی ہے، تھوڑا سا یوٹرن یہاں بھی لیں اور استعفا دے دیں، لے لیں یوٹرن، چیمہ صاحب لیں یوٹرن اور مسئلہ حل کریں۔ یوٹرن کا مسئلہ جو ہے ان کا اپنا پرانی عادت ہے، تو عادت کے مطابق میرے خیال میں امیر عباس، میرے خیال میں نبیل قبول صاحب نے دبے دبے الفاظ میں اور عظیم لیڈر بن جائے گا، بڑا اور عظیم لیڈر بھی بن جائے گا، اور فضل الرحمان کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں، بجائے اس کے کہ کوئی اور باقی اپنا کام پورا کر دیں اور بورے کا ٹائٹل جو ہے وہ صرف فضل الرحمان کے لیے رہ جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی عزت بچائیں اور اپنے لوگوں کو یہاں پہ سردی اور بارش میں خوار نہ کریں اور آرام سے گھر جائیں۔ میں ان کے لیے کوئی سب کی نہیں اور اگر کوئی اعتراض ہے دھاندلی کا تو جا کے لاج ٹربیونل پہ جا کے فائل کریں، اپنے اقرار کا، اپنے وعدے کا لاج رکھ دے۔ اگر اپنے وعدے سے وہ مکر جاتا ہے تو وعدہ سے مکر جانے والا امین صادق اور امین نہیں ہوتا۔ نبیل قبول صاحب، آپ نے جو آج باتیں کی ہیں نا پروگرام میں، کاش کہ آپ یہ کنٹینر پہ آتے پیپلز پارٹی کی باقی لیڈرشپ کے علاوہ اور آپ باتیں کر رہے ہوتے کنٹینر کے اوپر۔ کل کی فلائٹ لے لیں، آ جائیں۔ میں کنٹینر پہ آؤں گا، لیکن میں اس وقت آؤں گا جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ جب حلوہ تیار ہوگا نا کھانے آؤں گا، اس سے پہلے نہیں آؤں گا۔ سردی کا موسم میں حلوہ مزہ کرتا ہے۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی شکور صاحب، قبول صاحب، عمر چیمہ صاحب، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔